तुम मुझसे इस कदर क्यों खौफज़दा हो रुबाब? क्या मैं तुम्हें खा जाऊँगा? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इधर आओ मेरे पास। बुरहान की भारी और नशीली आवाज़ कमरे की खामोशी को चीरती हुई दुल्हन बनी रुबाब के कानों से टकराई तो उसके दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। 18 साला रुबाब, जिसने आज तक सिर्फ अपनी माँ को सिसकते और रोते देखा था, आज खुद उसी मुकाम पर खड़ी थी जहाँ से उसकी माँ का दर्दनाक सफ़र शुरू हुआ था। उसके कानों में अब भी अपनी माँ की वो चीखें गूंज रही थी जो वो हर बार एक नए बच्चे की पैदाइश के वक्त निकाला करती थी, और उसका जालिम बाप बाहर खड़ा सिर्फ एक और वारिस की खुशी मना रहा था। दरवाजे की दस्तक और फिर बुरहान के अंदर आने पर रुबाब के जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। वो एक रोबदार और गुस्सीले मिजाज का पुलिस ऑफिसर था, जिसके चौड़े शाने और मजबूत वजूद को देखकर ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। वो रुबाब का कज़न भी था और अब उसका शौहर भी। बुरहान अपने मखसूस हाकिमाना अंदाज में चलता हुआ बेड के करीब आया। रुबाब ने घबरा कर अपने घुटने सीने से लगा लिए। उसकी पीली पड़ती रंगत देखकर बुरहान के माथे पर बल पड़ गए। उसके बिल्कुल करीब आकर बेड पर बैठा और उसकी झुकी हुई आंखों को देखने लगा। मैं जानता हूँ हमारी शादी अचानक हुई है और तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हें मुझसे इस कदर खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी वो मोहब्बत हो जिसे मैंने कब से अपने दिल में छुपा कर रखा था। बुरहान की आवाज़ में एक अजीब सी कशिश और शिद्दत थी जो किसी भी लड़की का दिल पिघलाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन रुबाब के दिल पर खौफ के जो ताले पड़े थे वो इन बातों से खुलने वाले नहीं थे। उसने बामुश्किल अपना थूक निकला और कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं आपसे डर नहीं रही, मैं बस थोड़ा घबरा रही हूँ। बुरहान ने उसका ठंडा पड़ता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथों में लिया और उसे अपने लबों से लगाकर बोला, तुम्हें घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है रुबाब। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और बहुत जल्द हम इस घर को बच्चों की कलकारियों से भर देंगे। मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ मैं और तुम्हारी एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली हो। बुरहान की ये बात सुनते ही रुबाब के दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ और उसका सारा वजूद बर्फ़ की तरह जम गया। बच्चे, ये अल्फाज उसके लिए किसी मौत के पैगाम से कम नहीं थे। उसने झटके से अपना हाथ बुरहान की गिरफ्त से छुड़वाया और पीछे खिसक गई। बुरहान को उसकी इस हरकत पर शदीद हैरत हुई और उसका गुस्सा भी हल्का सा जागा, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, क्या हुआ रुबाब, तुम इस तरह पीछे क्यों हट गई हो? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? रुबाब ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को बामुश्किल रोका और बोली, नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मैं बस थक गई हूँ, मुझे सोना है। बुरहान ने गहरी सांस ली और उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया और बोला, ठीक है, तुम सो जाओ मेरी जान, लेकिन याद रखना रुबाब, तुम अब मेरी बीवी हो और तुम मेरी मोहब्बत हो और तुम्हें इस मोहब्बत का जवाब देना होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे हर रंग में रंगना होगा। ये कहकर उसने रुबाब की पेशानी पर अपने लब रख दिए और उसे अपने हिसार में लेकर लेट गया। रुबाब के कुल 6 बहन भाई थे, जिनमें वो सबसे छोटी थी। उसका बाप एक जालिम इंसान था जिसे सिर्फ बेटों की ख्वाहिश थी और उसी चाह में उसने रुबाब की माँ को मुसलसल तकलीफ़ों से गुजारा, यहाँ तक कि वो कमज़ोरी और बीमारियों से लड़ती इस दुनिया से चली गई। रुबाब बुरहान के सगे चाचा की बेटी थी। माँ के मरने के बाद और बाकी बहन भाइयों की शादी के बाद ताया जान और ताई जान ने रुबाब की मासूमियत और उसकी तन्हाई को देखते हुए उसे अपने पास रख लिया और उसे हमेशा अपनी बेटियों की तरह पाला था। बुरहान की 2 बड़ी बहनें थीं जो शादी करके अपने घरों को जा चुकी थी और उसकी बड़ी सी हवेली में अब सिर्फ ताया जान, ताई जान, बुरहान और रुबाब ही रहते थे। जैसे ही रुबाब से बड़ी बहन की रुखसती हुई, ताया जान और ताई जान की तरफ से शदीद दबाव आना शुरू हो गया था कि अब रुबाब की शादी बुरहान से कर दी जाए। बुरहान खुद भी जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता था और उसने भी अपने वालिदैन के उस फैसले पर खुशी खुशी सर तस्लीम खम कर दिया था, क्योंकि वो तो बचपन से ही रुबाब को पसंद करता था। यही वजह थी कि उनकी शादी इतनी जल्दी और अचानक तय पाई थी। रुबाब सारी रात उसके मजबूत बाजुओं के घेरे में जागती रही और दिल ही दिल में फ़ैसला करती रही कि वो कभी भी
اس دردناک عمل سے نہیں گزرے گی جس نے اس کی ماں کی جان لی تھی۔ وہ برہان کو کبھی اپنا وارث نہیں دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اگلی صبح جب رباب ناشتے کی میز پر پہنچی تو اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے اور چہرہ ابھی بھی اترا ہوا تھا۔ رباب کی دائی جان جو اس گھر کی بڑی تھی، انہوں نے رباب کو دیکھتے ہی کہا، آؤ بیٹا بیٹھو، اب تم اس گھر کی بہو ہو اور ہمیں تم سے بہت سی امیدیں ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے میں بیمار رہتی ہوں، مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی مجھے پوتے کا منہ دکھاؤ گے۔ یہ گھر کب تک یوں سونا سونا رہے گا؟ تائی جان کی باتیں سن کر رباب کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا اور اس نے گھبرا کر برہان کی طرف دیکھا جو بڑے سکون سے اپنا ناشتہ کر رہا تھا۔ برہان نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو جواب دیا، امی ابھی رباب صرف 18 سال کی ہوئی ہے، اسے تھوڑا وقت دیں، اس پر اتنی جلدی ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ڈالیں۔ تائی جان نے ہلکا سا منہ بناتے ہوئے کہا، بیٹا شادی کے بعد تو یہ امید بند ہی جاتی ہے اور یہ تو ہر شادی شدہ جوڑے کا فرض ہوتا ہے، اور میں جانتی ہوں تم بھی بچوں کے کتنے شوقین ہو۔ برہان نے اس بات پر حامی سر ہلایا اور بولا، یہ تو سچ ہے امی، مجھے بچے پسند ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں جلد ہمارا گھر آباد ہو، لیکن رباب کی صحت اور اس کی خوشی بھی میرے لیے بہت اہم ہے۔ رباب خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شکنجے میں جکڑتی جا رہی ہے اور اس شکنجے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی اور سیدھا پرانی آیا کے کمرے میں گئی۔ اس گھر کی سب سے پرانی ملازمہ تھی جنہوں نے رباب کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ رباب نے کمرے میں جاتے ہی آیا کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ انہیں احترام سے آپا کہتی تھی، میں مر جاؤں گی لیکن میں وہ سب برداشت نہیں کروں گی جو میری ماں نے سہا ہے۔ یہ لوگ مجھ سے بچہ مانگ رہے ہیں، برہان کو بھی بچے چاہیے، لیکن میں کبھی ماں نہیں بنوں گی، میں اس موت کے منہ میں نہیں جانا چاہتی۔ آپا نے اسے تسلی دی اور اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، بیٹی ہر مرد تمہارے باپ جیسا ظالم نہیں ہوتا، برہان ایک بہت اچھا اور محبت کرنے والا انسان ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، بچے تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور ایک عورت کی تکمیل اس کے ماں بننے میں ہی ہے۔ لیکن رباب چیخ پڑی، نہیں آپا، مرد سب ایک جیسی ہوتے ہیں، انہیں صرف وارث چاہیے ہوتا ہے، عورت کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میری ماں بھی تو یہی کہتی تھی کہ میرا باپ بدل جائے گا، لیکن کیا ہوا؟ وہ مر گئی اور میرا باپ آج بھی زندہ ہے۔ میں کبھی ماں نہیں بنوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے برہان کی نظروں سے ہی کیوں نہ گرنا پڑے۔ رباب اپنے کمرے میں آئی اور اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا۔ اس نے اپنی قریبی اور اکلوتی دوست زارا کو فون ملایا۔ زارا جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور اس کے ہر راز سے واقف تھی۔ زارا نے فون اٹھاتے ہی خوش دلی سے کہا، کیسی ہے میری پیاری سی دلہن رباب؟ رباب نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی اور کہا، زارا تم کسی طرح مجھے وہ دوائیاں لا دو جن سے حمل نہیں ٹھہرتا، میں مزید ایک دن بھی اس خوف کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ زارا نے پریشانی اور حیرت سے کہا، رباب تم پاگل ہو گئی ہو، تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر برہان کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ ایک پولیس آفیسر ہے اور اس کا غصہ تم اچھے سے جانتی ہو، تم خواہ ڈر رہی ہو، برہان بہت پیار کرنے والا انسان ہے۔ رباب نے ضد کرتے ہوئے کہا، زارا اگر تم میری دوست ہو تو میری مدد کرو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، تم جانتی ہو میں وہ سب نہیں سہ سکتی۔ مجبوراً زارا کو اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آج ہی کسی بہانے سے آ کر اسے وہ دوائیاں دے جائے گی۔ اسی شام زارا رباب سے ملنے آئی۔ اس نے وہ گولیاں رباب کے حوالے کرتے ہوئے اسے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی، رباب ابھی وقت ہے، یہ پاگل پن چھوڑ دو، برہان تم سے محبت کرتا ہے، اگر اس سے تمہارے اس دھوکے کا علم ہو گیا تو وہ تمہاری جان لے لے گا۔ لیکن رباب نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ گولیاں اپنی الماری کے سب سے نچلے خانے میں کپڑوں کے نیچے چھپا دی۔ اس نے روزانہ چھپ کر ایک گولی کھانے کا سوچ لیا تاکہ وہ اس دردناک عمل سے بچ سکے جس کا خوف اس کی رگوں میں بسا ہوا تھا۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور رباب اکثر وہ دوائیاں لے رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے اندر کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا۔
اسے لگنے لگا تھا کہ اب وہ محفوظ ہے اور برہان اسے کبھی اس در سے نہیں گزار سکے گا۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رباب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے سیاہ بال سلجھا رہی تھی جب برہان کمرے میں داخل ہوا۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا اور وہ اپنی وردی اتار کر عام کپڑوں میں تھا۔ اس نے رباب کو آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے آیا اور اس سے پہلے کہ رباب کچھ سمجھ پاتی اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں رباب کو جکڑ لیا۔ رباب کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن برہان نے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا، رباب تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو، تمہاری اس خوشبو نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ برہان کی آواز میں ایک ایسا جنون اور ایک ایسی شدت تھی جو رباب کے ہوش اڑا رہی تھی، لیکن دوائی کھانے کی وجہ سے رباب خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، اس لیے اس نے آج کوئی مزاحمت نہیں کی۔ برہان کی محبت کا جواب دیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ برہان اس کی اس رضامندی پر خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے رباب کو باہوں میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ پر لا کر انتہائی نرمی سے لٹا دیا۔ برہان اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو رباب، جب تم میری محبت کا اس طرح جواب دیتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے میری ساری دنیا چھوڑ کر بس تمہارے پاس رہوں۔ آج میں تمہیں مکمل کرنا چاہتا ہوں رباب۔ برہان کی ان باتوں میں شدید رومانس اور ایک تڑپ تھی۔ اس نے رباب کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے اپنے حصار میں مکمل طور پر قید کر لیا۔ رباب نے مسکراتے ہوئے خود کو برہان کے سپرد کر دیا۔ برہان کی محبت اور اس کے لمس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور رباب اس کے جنون میں بہتی جا رہی تھی۔ برہان اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دے رہا تھا اور کمرے کا ماحول شدید رومانوی اور جذبات سے بھرپور ہو چکا تھا۔ برہان بار بار اس کے کان میں اپنی محبت کا اظہار کرتا اور اسے اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہے گا۔ رباب کو اس کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کا خوف اس کی محبت پر حاوی تھا۔ وہ برہان کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے بھی اپنے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھی جو کسی بھی وقت ان دونوں کی زندگیوں کو تباہ کر سکتا تھا۔ برہان اس کی زلفوں میں چہرہ چھپائے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ رباب تم میری ہو، صرف میری، اور میں تمہیں دنیا کی ہر نظر سے بچا کر رکھوں گا۔ تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ برہان کی آواز بھاری ہو چکی تھی اور اس کے وجود کی تپش رباب کو اپنے اندر پگھلا رہی تھی۔ رباب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ برہان کے چوڑے کندھے پر رکھے اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ برہان نے اس کی سنبھل پر مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور پھر دیوانہ وار اس کو ہر جگہ چوم رہا تھا۔ پھر اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولا، مجھے تمہارا یہ روپ بہت پسند ہے رباب۔ جب تم مجھ سے ڈرنے کی بجائے میرے قریب آتی ہو تو مجھے لگتا ہے میں نے دنیا کی ہر جنگ جیت لی ہے۔ رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں بے پناہ محبت اور ایک عجیب سا جنون تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کاش یہ جنون کبھی کم نہ ہو، کاش برہان اسے کبھی بچے کے لیے مجبور نہ کرے، کاش وہ یوں ہی اسے محبت کرتا رہے۔ لیکن وہ جانتی تھی یہ ایک جھوٹا خواب ہے۔ تائی جان کی باتیں اور برہان کے بچے کی خواہش اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ سکون عارضی ہے۔ برہان کی محبت میں ڈوبی ہوئی وہ رات گزر گئی، لیکن رباب کے دل میں وہ خوف کا بیج اب ایک تناور درخت بنتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن چھپ کر وہ دوائی کھاتی اور پھر برہان کے سامنے ایک محبت کرنے والی فرما بردار بیوی کا روپ دھار لیتی۔ برہان اس کے اس دھوکے سے بالکل بے خبر تھا، اس پر اپنی جان نچھاور کرتا۔ وہ اب اکثر ہی ڈیوٹی سے آتے سب سے پہلے رباب کو ڈھونڈتا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر دن بھر کی تھکن اتارتا۔ تایا اور تائی جان بھی اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھے اور رباب ان کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور رباب کا یہ راز اس الماری کے نچلے خانے میں دفن تھا، لیکن کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے دفن نہیں رہتا، اور رباب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب اس کا یہ راز کھلے گا وہ برہان کی اس محبت بھرے وجود کو ایک وحشی درندے میں بدل دے گی۔ اور وہ دن اب زیادہ دور نہیں تھا۔ شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رباب کے دل میں بیٹھا وہ خوف برہان کی بے پناہ محبت
اور اس کے نرم رویے کی بدولت اب آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ برہان نے کبھی اس پر مرسی نہیں تھوپی، وہ چاہے جتنا بھی تھکا ہوا گھر لوٹتا، لیکن رباب کو دیکھتی اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا اور اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ایک شام رباب اپنی دوست زارا کے گھر گئی ہوئی تھی۔ زارا کا 1 سال کا بیٹا تھا جو پورے گھر میں اپنی معصوم شرارتوں سے رونق لگائے ہوئے تھا۔ زارا اپنے شوہر سے ہنسی مذاق کر رہی تھی اور ان کا گھر محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ رباب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا۔ اس نے زارا کو اپنے شوہر کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے اور اپنے بچے کو پیار کرتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ زارا، کیا تمہیں اس سب میں تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا تمہاری آزادی ختم نہیں ہو گئی؟ زارا رباب کی بات سن کر بے ساختہ ہنس پڑی اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر بولی، رباب، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب تم اپنے بچے کا چہرہ دیکھتی اور تمہارا شوہر تمہارا خیال رکھتا ہے تو دنیا کے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، میرا شوہر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ میرے ایک اشارے پر میری ہر بات مانتا ہے۔ ہر مرد ظالم نہیں ہوتا اور ہر عورت کی قسمت بری نہیں ہوتی۔ تم نے برہان کو دیکھا ہے، وہ تم پر جان چھڑکتا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے پناہ محبت ہے۔ تم اپنے اس بے بنیاد خوف کی وجہ سے اپنی اور برہان کی زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟ زارا کی باتوں نے رباب کے اندر ایک ایسا دروازہ کھول دیا جو اس نے سالوں سے بند کر رکھا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ واقعی برہان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ برہان کا پیار سچا تھا اور وہ اس کی حقدار تھا، وہ اسے ایک مکمل خاندان دے۔ اس نے اسی وقت دل ہی دل میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید وہ دوائیاں نہیں کھائے گی اور برہان کو اس کی وہ خوشی دے گی جس کا وہ اتنے عرصے سے شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی زارا کے گھر سے واپس آئی اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اپنے اندر کے خوف کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ اس رات برہان کئی دنوں کی سخت ڈیوٹی اور ایک طویل مشن کے بعد گھر لوٹا تھا۔ اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، لیکن جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، رباب کو آئینے کے سامنے کھڑے پایا تو اس کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ رباب نے آج خاص طور پر برہان کا پسندیدہ سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے بال کمر تک کھلے ہوئے تھے۔ برہان نے دروازہ بند کیا، دبے قدموں چلتا ہوا رباب کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے مضبوط بازو رباب کے گرد لپیٹ لیے اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ رباب، ان پچھلے 3 دنوں میں ایک ایک پل تمہارے بغیر ایک صدی جیسا لگا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ بس نوکری چھوڑ دوں اور سارا وقت اپنی جان کے ساتھ گزاروں۔ برہان کی آواز میں تھکن کے ساتھ ساتھ ایک شدید محبت کی تڑپ شامل تھی۔ رباب نے آج خود سے اس کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور بولی، برہان، آپ نوکری چھوڑ دیں تو ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ برہان نے ہلکا سا کہا لگایا اور اسے اپنی طرف موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم فکر مت کرو، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری رباب اور ہمارے آنے والے بچے بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، بس تم مجھے یوں ہی پیار کرتی رہا کرو۔ رباب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر برہان کے سینے پر رکھ دیا۔ برہان کو آج رباب کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روزمرہ کی طرح ہچکچا نہیں رہی تھی بلکہ خود اس کی محبت کا جواب دے رہی تھی۔ برہان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آج تو میری بیگم کا انداز بڑا نرالا ہے، لگتا ہے تم نے بھی مجھے بہت مس کیا۔ رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سادگی سے جواب دیا، ہاں بہت، اور پھر یہ جانا کہ میں بھی آپ کے بنا کتنی ادھوری ہوں برہان۔ برہان کے لیے رباب کے یہ الفاظ کسی انعام سے کم نہیں تھے۔ اس نے رباب کو بھیڑ پر لٹا اور اس کے چہرے پر جھکتے اسے اپنی محبت کی تپش سے جھلسانے لگا۔ آج برہان کے انداز میں بہت بے باکی اور بہت دیوانگی تھی اور رباب بھی اس کے رنگ میں بنا کسی ڈر کے گھل رہی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے بہت خاص تھی اور شدید تھی۔ رباب کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ دوائیاں جو اس نے الماری کے نچلے خانے میں چھپا رکھی تھی، وہ ان کا استعمال ترک کر چکی تھی، لیکن وہ پرانی گولیاں اب بھی وہیں پڑی تھی اور اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی غفلت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والی ہے۔ اگلی صبح کا آغاز بہت خوشگوار تھا۔ سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی
اور رباب کچن میں برہان کے لیے اس کا پسندیدہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ گنگنا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور رونق تھی جو ایک عورت کو محبت ملنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ادھر کمرے میں برہان نہا دھو کر تیار ہو چکا تھا۔ اسے اپنی ایک بہت ضروری فائل کی تلاش تھی جو اسے ہیڈ کوارٹر لے کر جانی تھی۔ اس نے اپنی درازیں چیک کی لیکن فائل وہاں نہیں تھی۔ پھر اس نے سوچا شاید وہ فائل اس نے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھ دی ہو۔ وہ الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے رباب کے کپڑوں والا خانہ کھول کر نیچے ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں فائل کی بجائے ایک چھوٹا سا لفافہ آ گیا۔ برہان نے الجھن میں وہ لفافہ باہر نکالا اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر معنی حمل ادویات کی کئی سٹرپس موجود تھی جن میں سے کچھ کھائی جا چکی تھی اور کچھ ابھی باقی تھی۔ برہان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے دوائی کا نام پڑھا تو اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ یہ کیا ہے اور کس لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے ذہن میں پچھلے 6 ماہ کے وہ تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے کہ کس طرح وہ رباب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا، کس طرح وہ اس سے بچوں کی خواہش کرتا اور کس طرح رباب معصوم بن کر اس کی ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتی تھی۔ برہان کی آنکھیں غصے اور صدمے سے سرخ ہونے لگی۔ اس کے دل میں جو محبت کا سمندر موجزن تھا وہ اچانک ایک کھولتے ہوئے لاوے میں تبدیل ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے دھوکہ دیا۔ وہ لڑکی جسے وہ دنیا کی سب سے معصوم اور پاک باز لڑکی سمجھتا تھا، جس پر وہ اپنی جان چھڑکتا تھا، وہ پچھلے 6 ماہ سے اس کی پیٹھ پیچھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی۔ برہان کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ اس کے حلق سے ایک انتہائی خوفناک اور گرجدار آواز نکلی، رباب جو کچن میں چائے چھان رہی تھی۔ برہان کی اس قدر غضبناک آواز سن کر اس کے ہاتھ سے چھلنی گر گئی اور اس کا دل ایک دم سے بیٹھ گیا۔ اس نے آج تک برہان کو اس لہجے میں نہیں سنا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف آئی۔ اس نے برہان کو دیکھا جو الماری کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ برہان کیا ہوا؟ آپ نے اس طرح کیوں آواز دی؟ رباب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ برہان نے اپنی بند مٹھی کھولی اور وہ ادویات کے پتے رباب کے منہ پر دے مارے جو فرش پر بکھر گئے۔ یہ کیا ہے رباب؟ یہ گولیاں کیا کر رہی ہیں تمہاری الماری میں؟ برہان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ رباب کی نظر جیسے ہی ان گولیوں پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا خون خشک ہو گیا اور اسے لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ برہان، وہ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی، وہ گولیاں میں اب نہیں کھاتی، میں نے وہ چھوڑ دی ہیں۔ برہان نے آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ رباب کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ رباب اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا فرش پر جا گری۔ اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ اس کا کان سائیں سائیں کرنے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم 1 نمبر کی دھوکے باز اور جھوٹی عورت ہو۔ تم نے میرے جذبات کا، میری محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے تم میرے ساتھ سو رہی ہو، میری محبتیں سمیٹ رہی ہو اور پیٹھ پیچھے تم نے یہ کھیل رچا رکھا ہے۔ تم جانتی تھی مجھے بچوں کا کتنا شوق ہے اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا فریب کیا۔ برہان غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ تایا جان اور تائی جان بھی پریشانی کے عالم میں کمرے کے دروازے تک آ چکے تھے۔ رباب نے روتے ہوئے برہان کے پیر پکڑ لی اور سسکیوں کے درمیان بولی، برہان، خدا را میری بات سن لیں، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں ڈرتی تھی برہان، میں بہت ڈرتی تھی، میں نے وہ چھوڑ دی ہیں۔ برہان، خدا را مجھے معاف کر دے، میری بات تو سنیں۔ لیکن برہان کے دماغ پر اس وقت صرف دھوکے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر رباب کی گرفت سے چھڑوائے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت؟ تم جیسی عورتیں محبت نہیں کر سکتی، تم صرف اپنے مطلب کے لیے رشتے نبھاتی ہو۔ تم نے مجھ سے شادی صرف اس گھر کی آسائشوں کے لیے کی تھی اور تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ مجھے اپنا وارث دے سکو۔ تم مجھ سے نفرت کرتی اور یہ تمہاری اس نفرت کا ثبوت ہے۔ برہان نے ان گولیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ رباب فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ اس نے رباب کو بازو سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھایا۔ تمہاری صفائیوں کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے رباب۔ تم نے میرے اعتماد کا خون کیا ہے
اور جس عورت پر مجھے اعتماد نہ ہو میں اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ نکلو اس گھر سے ابھی کے ابھی۔ برہان اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر برہان کو روکنے کی کوشش کی۔ برہان بیٹا کیا غصب کر رہے ہو؟ یہ کیا طریقہ؟ اس بچی کو چھوڑو، جو بھی بات ہے مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ لیکن برہان نے اپنی ماں کی طرف بھی سخت نظروں سے دیکھا۔ امی آپ بیچ میں مت آئیں، اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اس نے ہمیں وارث سے محروم رکھنے کی سازش کی ہے، میں اس دھوکے باز کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ برہان رباب کو گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لایا۔ رباب روتی جا رہی تھی اور اس کے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ برہان مجھے مت نکالیں برہان، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، مجھے ایک موقع دیں۔ لیکن برہان نے اس کی ایک نہ سنی، وہ اسے سیدھا اپنی گاڑی تک لے گیا۔ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دے کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو انتہائی تیز رفتاری سے حویلی کے گیٹ سے باہر نکال لیا۔ گاڑی کا سفر ایک قیامت خیز خاموشی اور سسکیوں پر مشتمل تھا۔ برہان نے گاڑی کا رخ سیدھا کیا، رباب کے باپ کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ برہان کی آنکھیں سڑک پر جمی تھی لیکن ان میں ایک طوفان تھا، اور رباب پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے آنسوؤں سے اپنا دوپٹہ بھگو رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا اس کے اس ایک خوف نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو کس طرح تباہ کر دیا۔ برہان کی گاڑی رباب کے باپ کے گھر کے باہر رکی۔ برہان گاڑی سے باہر نکلا اور اس نے پچھلا دروازہ کھول کر رباب کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ رباب ابھی بھی رو رہی تھی، اس کی حالت انتہائی قابل رحم تھی۔ برہان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد رباب کے بوڑھے باپ نے دروازہ کھولا اور سامنے برہان اور روتی ہوئی رباب کو دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ برہان بیٹا تم اس وقت اور رباب اس حال میں، کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے؟ باپ نے پریشانی سے پوچھا۔ برہان نے رباب کا ہاتھ چھوڑا اور سرد لہجے میں بولا چاچا جان، آپ کی یہ بیٹی میرے قابل نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے اس کے بعد میں اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی بیوی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں اسے یہاں چھوڑنے آیا ہوں اور اب اس کا مجھ سے یا میرے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برہان کی بات سن کر رباب کے باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے غصے اور حیرت سے برہان کی طرف دیکھا، لیکن برہان نے پیچھے ہٹتی ہوئی نفی میں سر ہلایا۔ اس نے جان بوجھ کر میرے جذبات سے کھیلا ہے، آپ اس سے خود پوچھ لیجئے گا اس نے کیا گل کھلائے ہیں، میری طرف سے اب یہ آزاد ہے۔ یہ کہہ کر برہان پلٹا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رباب نے تڑپ کر برہان کا نام پکارا، برہان خدا کے لیے مجھے مت چھوڑ کر جائیں۔ لیکن برہان نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور دھول اڑاتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ رباب دروازے کی چوکھٹ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سارا غرور اور اس کی محبت آج اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل چکی تھی۔ اس کا باپ جو کبھی ایک انتہائی ظالم انسان ہوا کرتا تھا، اب عمر کے اس حصے میں تنہا اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو کندھوں سے پکڑا اور سہارا دے کر اندر لے گیا۔ رباب ڈر رہی تھی کہ اب اس کا باپ اس پر تشدد کرے گا، لیکن اندر جا کر باپ نے اسے پانی پلایا۔ انتہائی نرمی سے پوچھا، بیٹی آخر ہوا کیا ہے؟ برہان اتنا غصے میں کیوں تھا؟ رباب اپنے باپ کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولی، بابا وہ بس مجھ سے ناراض ہیں، کچھ وجہ ہے جو میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی۔ باپ نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں بیٹی، میاں بیوی میں ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تم رو مت، غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود لینے آ جائے گا۔ رباب کے دل میں اپنے باپ کا وہ پرانا خوف اس نرم رویے سے کسی حد تک کم تو ہوا، لیکن برہان کی جدائی کا دکھ اس کے رخ کو چیر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی غلطی کتنی بڑی ہے اور برہان کا غصہ کتنا جائز ہے۔ دوسری طرف برہان گاڑی چلاتا ہوا واپس حویلی پہنچا۔ اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی تایا جان اور تائی جان نے اسے گھیر لیا۔ برہان نے انہیں گولیوں والی ساری حقیقت بتا دی۔ تائی جان جو پوتے کی آس لگائے بیٹھی تھی، یہ سن کر شدید غصے میں آ گئی اور بولی، اس لڑکی نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا فریب کیا ہے، ہم تو اسے پھولوں کی طرح رکھتے تھے اور وہ اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہی تھی۔ برہان تم نے بالکل صحیح کیا ہے، اسے اس کی اس حرکت کی سزا ملنی چاہیے،
لیکن تایا جان جو ایک سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان تھے، انہوں نے برہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بولے برہان، میں مانتا ہوں رباب نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور تمہارا غصہ بالکل جائز ہے، لیکن بیٹا رشتے اتنی جلدی نہیں توڑے جاتے. تم ابھی غصے میں ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور پھر کوئی فیصلہ لینا. جلد بازی میں اپنا گھر مت برباد کرو. برہان نے باپ کی بات سنی، لیکن اس کے اندر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا. کمرے کی ہر چیز میں رباب کی خوشبو بسی ہوئی تھی. اس کی چوڑیاں، اس کے کپڑے، سب برہان کو منہ چڑھا رہے تھے. برہان نے بے بسی سے بیڈ پر گر کر اپنی آنکھیں بند کر لی. وہ غصے میں تو تھا، لیکن وہ رباب کو شدت سے یاد بھی کر رہا تھا. اس نے اگلے کئی دن خود کو پولیس اسٹیشن کے کاموں میں غرق کر لیا. وہ مجرموں پر اپنا سارا غصہ نکالتا اور رات گئے تھک ہار کر گھر لوٹتا تاکہ اسے سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن جیسے ہی وہ اکیلا ہوتا، رباب کا روتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا. وہ اس کے بغیر ادھورا ہو چکا تھا، لیکن اس کی انا اور اس کا ٹوٹا ہوا مان اسے رباب کی طرف واپس جانے سے روک رہا تھا. اور اسی قدرتی کشمکش اور اذیت میں دونوں کی زندگیاں ایک ٹھہراؤ کا شکار ہو گئی تھی. وقت جیسے تھم سا گیا اور رباب کی زندگی اپنے باپ کے اس پرانے اور بوسیدہ گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی. وہ سارا دن اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی رہتی اور برہان کے ساتھ گزارے ہوئے وہ خوبصورت پل یاد کر کے روتی رہتی. برہان کا وہ غصہ اور اس کی آنکھوں میں موجود وہ نفرت رباب کے دل کو چھلنی کر رہی تھی. اسے بار بار وہ لمحہ یاد آتا جب برہان نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا تھا اور اس کی ایک نہ سنی. وہ جانتی تھی اس کی غلطی بہت بڑی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ آس بھی تھی کہ برہان اس کے ڈر کو سمجھے گا. آج دوپہر کا وقت تھا جب اس کا بوڑھا باپ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا. رباب بیٹا، کب تک یوں خود کو بھوکا پیاسا مارتی رہو گی؟ کچھ کھا لو، تمہاری حالت روز بروز گرتے جا رہی ہے. باپ کی نرم آواز سن کر رباب نے اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جو کبھی اس گھر میں اپنی دہشت بٹھائے رکھتا تھا. آج وہ ایک کمزور اور شفیق انسان لگ رہا تھا. باپ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور رباب کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر انتہائی شفقت کے ساتھ بولا، بیٹی میں جانتا ہوں تم مجھ سے اپنے دل کی بات چھپا رہی ہو، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں تم بہت سمجھدار اور تابعدار بچی ہو. تمہاری غلطی اگر کوئی ہے بھی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم نے جان بوجھ کر کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا. مجھے دیکھو رباب، میں ساری زندگی بیٹوں کے چاہ میں اندھا بنا رہا. میں نے تمہاری ماں پر بہت ظلم کیے اور میں کبھی ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا، جس کا پچھتاوا مجھے آج تک کھاتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ بیٹے ہی بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، لیکن میں غلط تھا. میرا وہ غرور آج مٹی میں مل چکا ہے. میری وہ بیٹیاں جنہیں میں بوجھ سمجھتا تھا، آج شادی شدہ ہونے کے باوجود روز مجھے فون کرتی ہیں، میرا حال پوچھتی ہیں، میرے لیے دوائیاں بھیجتی ہیں. کل ہی میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملا جس کے اکلوتے بیٹے نے اسے بڑھاپے میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وہ سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے. اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا بیٹیاں تو واقعی خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور میں کتنا بڑا جاہل تھا جو اس نعمت کو زحمت سمجھتا رہا. مجھے اپنی ان پرانی زیادتیوں پر بہت شرمندگی ہے بیٹی. تم میری اس شرمندگی سے سبق سیکھو اور اپنی زندگی کو یوں مت اجاڑو. جو بھی مسئلہ ہے اسے آرام سے سوچو اور حل نکالو. مجھے یقین ہے برہان بھی غصے میں ہے، لیکن وہ سمجھ جائے گا. تم بس ہمت مت ہارو. باپ کی ان باتوں نے رباب کے دل پر ایک عجیب سا اثر کیا. اس کا باپ جو اس کے خوف کی اصل وجہ تھا، آج خود اپنے کیے پر شرمندہ تھا. رباب نے روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگ کر کہا، بابا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. برہان کا غصہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے ان کا مان توڑا ہے اور وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. میں نے ان کا بھروسہ توڑا ہے بابا. لیکن باپ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بیٹی. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ سب ٹھیک کر دے گا. تم بس اپنا خیال رکھو اور یہ کھانا کھا لو. رباب نے باپ کی تسلی کے باوجود دل میں سوچا، کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا. باپ کے جانے کے بعد رباب نے بمشکل چند نوالے حلق سے اتارے، لیکن اچانک اسے اپنے معدے میں ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوئی. اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی اسے شدید ابکائی آئی. وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی اور مسلسل کہنے لگی،
پچھلے چند دنوں سے وہ اسی کیفیت کا شکار تھی، لیکن وہ اسی صدمے اور کمزوری کا نتیجہ سمجھ رہی تھی۔ آج جب اسے چکر آئے اور وہ واش روم کے دروازے پر ہی گر کر بے ہوش ہو گئی تو اس کے باپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے محلے کی ایک نرس کو فوراً گھر بلایا۔ نرس نے رباب کا معائنہ کیا اور کچھ دیر بعد جب رباب کو ہوش آیا تو نرس نے مسکراتے ہوئے اس کے باپ کو مبارکباد دی اور کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ یہ سن کر رباب کا باپ خوشی سے نہال ہو گیا اور اس نے رباب کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹی، اللہ نے تمہیں کتنی بڑی خوشی دی ہے، اب تو برہان کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ میں ابھی بھائی جان کو فون کر کے بتاتا ہوں کہ ان کی بہو کی طبیعت خراب ہے، وہ آ کر خود اسے لے جائیں گے۔ لیکن رباب نے فوراً اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، روتے ہوئے بولی، نہیں بابا پلیز، ابھی کسی کو فون مت کیجیے گا، برہان میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بھی بہت غصے میں ہے، جیسا تم ٹھیک سمجھو بیٹی۔ یہ کہتے رباب کے بابا باہر چلے گئے۔ رباب کا دل خوشی اور غم کے عجیب جذبات سے پھٹ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے زارا سے ملنے کے بعد اور برہان کی محبت کے آگے ہار مان کر وہ گولیاں کھانی چھوڑ دی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا، اور آج وہ برہان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی، برہان، ہمارا بچہ آنے والا ہے، کاش آپ اس وقت میرے پاس ہوتے، کاش آپ نے میری پوری بات سن لی ہوتی، کاش آپ کو پتہ ہوتا کہ میں نے وہ دوائیاں آپ کی محبت کی خاطر چھوڑ دی تھی، لیکن اب آپ مجھ سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ میری آواز آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ شدت غم سے نڈال ہو کر تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی یہ خوشی ادھوری ہے، کیونکہ جس شخص کی یہ امانت ہے وہ اسے ایک دھوکے باز سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال چکا ہے اور اسے اکیلا چھوڑ گیا۔ دوسری طرف برہان کی حالت یہ تھی کہ وہ کسی دیوانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دن رات ڈیوٹی پر رہتا، مجرموں پر اپنا قہر برساتا، اس کی آنکھیں نیند کی کمی اور مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ رہتی، اور اس کا روبدار چہرہ اب کمزوری اور تھکن کی تصویر بن چکا تھا۔ تایا جان اور تائی جان بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے رہتے، لیکن برہان نے گھر میں رباب کا نام لینے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ آج شام وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا جب حویلی کے دروازے پر زارا کی گاڑی آ کر رکی۔ زارا جو رباب کی حالت اور ساری حقیقت جان چکی تھی، شدید غصے میں حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ برہان نے پلٹ کر زارا کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن زارا کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ آج کوئی لحاظ کرنے نہیں آئی۔ زارا سیدھی برہان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، تم خود کو بہت بڑا مرد اور بہت بڑا پولیس آفیسر سمجھتے ہو نا برہان؟ برہان جو بغیر تحقیق کیے، بغیر پوری بات سنے فیصلے سنا دیتا ہے۔ تم نے اس 18 سال کی معصوم بچی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس نے وہ گولیاں کیوں کھائی تھی۔ برہان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، سارا تم اپنی حد میں رہو، اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں دھوکے بازوں کو معاف نہیں کرتا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کہہ دوں، لیکن زہرا آج پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہ چیخ پڑی، وہ دھوکہ نہیں تھا برہان، وہ اس کا خوف تھا۔ تم جانتے بھی ہو اس کی ماں کیسے مری تھی؟ اس کے باپ نے اسے بیٹوں کی خواہش میں مسلسل بچوں کی پیدائش سے مار دیا۔ رباب اس درد سے، اس وحشت سے ڈرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ تم بھی ویسے ہی ہو۔ اسے لگتا تھا ہر مرد کو صرف وارث چاہیے ہوتا ہے۔ وہ موت کے اس اندھے کنویں میں نہیں گرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے رو رو کر وہ گولیاں منگوائی تھی کیونکہ وہ موت سے ڈرتی تھی۔ زارا کی باتیں سن کر برہان کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ اس کا غصہ فوراً پگھل گیا اور وہ سن ہو کے رہ گیا تھا۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید کہا، لیکن تم جانتے ہو برہان، اس کا وہ سارا خوف تمہاری محبت کے آگے ہار گیا تھا، اور اس دن میرے گھر آئی، اس نے میرا ہنستا کھیلتا گھر دیکھ کر تمہاری محبت کو یاد کر کے مجھ سے کہا تھا کہ اب وہ گولیاں نہیں کھائے گی۔ اس نے وہ گولیاں چھوڑ دی۔ برہان، تم نے اس کے خوف دور کرنے کی بجائے اسے وہی زخم دیا جس سے وہ زندگی بھر ڈرتی رہی۔ تم بالکل اس کے باپ جیسے بن گئے برہان۔ تم نے اس کی محبت کا، اس کے بھروسے کا خون کیا ہے۔ زارا کی یہ آخری بات برہان کے دل پر کسی گہرے ضرب کی طرح لگی۔ اس کے ذہن میں رباب کا وہ روتا ہوا چہرہ گھوم گیا جب وہ کہہ رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی برہان، میری ماں مر گئی تھی۔
زارا کی باتیں ختم ہوئی تو حویلی کے لان میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ تایا جان اور تائی جان بھی یہ سب سن کر سکتے میں آ چکے تھے اور تائی جان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برہان وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا دل شدت ندامت سے پھٹنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ رباب کتنا معصومیت سے اسے ڈرتی تھی اور اس نے کتنی بے دردی سے اسے گھسیٹ کر گھر سے نکالا تھا۔ اسے یاد آیا کہ رباب اس کے قدموں میں گر کر روتی رہی اور اس ظالم نے اس کی ایک نہ سنی۔ برہان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے اپنی رباب کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ تو خود ٹوٹی ہوئی تھی جو اپنے ماضی کے خوف سے لڑ رہی تھی۔ اسے میرے سہارے کی، میرے پیار کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنا ڈر ختم کیا اور میں نے اسے اس کی محبت کی کیسی سزا دی۔ برہان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زارا اسے اس حال میں دیکھ کر کچھ نرم پڑی اور بولی، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی برہان، جاؤ، وہ یقیناً مان جائے گی، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ برہان ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی بجائے بے پناہ درد اور پچھتاوا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ تایا جان نے فوراً اسے اس بات میں سر ہلا کر اشارہ کیا کہ وہ جائے۔ برہان نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور دیوانہ وار حویلی کے گیٹ کی طرف بھاگا۔ اسے ہر حال میں اپنی رباب کو واپس لانا تھا۔ اسے اس کے قدموں میں گھر کر معافی مانگنی تھی اور اسے یہ یقین دلانا تھا کہ وہ اس کے دکھوں کا مداوا بنے گا، نہ کہ اس کے لیے کوئی نیا عذاب۔ گاڑی ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھی اور برہان کا دل مسلسل رباب کا نام پکارا تھا۔ آج راستے کا ایک ایک پل اسے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا اور اسے بس یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں رباب اسے ہمیشہ کے لیے معاف کرنے سے انکار نہ کر دے۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے برا انسان سمجھ رہا تھا جس نے اپنی ہی محبت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا تھا۔ برہان گاڑی سے اترا تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سی بےتابی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے زور سے کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی لمحوں میں رباب کے بوڑھے باپ نے دروازہ کھولا۔ سامنے برہان کو اس بکھرے ہولی اور سرخ آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن برہان کے پاس اب کسی تمہید کا وقت نہیں تھا۔ چاچا جان، مجھے رباب کے پاس جانا ہے، مجھے اسے ملنے دے۔ برہان کی آواز میں ایک ایسی تڑپ اور دکھ تھا جس نے باپ کو خاموشی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ برہان سیدھا اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں اس کی جان قید تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں رباب بیڈ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ اتنی نڈھال اور ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی کہ برہان کو اپنا آپ دنیا کا سب سے گھٹیا انسان لگا۔ برہان کے قدموں کی آہٹ پا کر رباب نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے برہان کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کی نظریں اسے دھوکہ دے رہی ہیں، کیونکہ جو شخص اسے اتنی بے دردی سے نکال کر گیا تھا وہ یوں اس کے سامنے روتا ہوا کیسے کھڑا ہو سکتا تھا۔ برہان دیوانہ وار چلتا اس کے قریب آیا، سیدھا اس کے قدموں میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے رباب کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھامے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رباب، میری جان، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میری انا نے میری مت مار دی تھی، تم مجھ سے رو رو کر کہتی رہی اور میں یقین نہ کر سکا، میں نے تمہیں موقع نہیں دیا، میں شرمندہ ہوں رباب، بہت تڑپا ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ برہان ان آنسوؤں اور اس کی اس ٹوٹی ہوئی حالت نے رباب کے اندر جمے ہوئے دکھ کی برف کو پگھلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب ابل پڑا۔ اس نے تڑپ کر اپنے ہاتھ برہان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، آپ نے تو مجھے ایک دھوکے باز سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ جب میں آپ کے قدموں میں گھر کر رو رہی تھی تب آپ کا دل کیوں نہیں پسیجا؟ آج آپ کس حق سے میرے پاس آئے ہیں؟ میں نے آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا اور آپ نے میری محبت کو ایک پل میں رون ڈالا۔ حالانکہ رباب کا دل چاہا کہ وہ تڑپ کر اسے گلے لگا لے، لیکن جو تکلیف اس نے ان دنوں میں سہی تھی اس کے درد کا اظہار ابھی باقی تھا۔ رباب کی آواز میں چھپا ہوا وہ شدید کرب برہان کی آواز کو چلنے کرا تھا۔ برہان نے دوبارہ اس کے ہاتھ تھامے اور اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے سے لگاتے ہوئے بے بسی سے بولا، میرا کوئی حق نہیں ہے رباب، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا مان توڑا ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ ان دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ میری راتیں مجھ پر عذاب بن چکی تھی۔
زہرا نے مجھے سب بتا دیا، مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے میری محبت کی خاطر وہ گولیاں چھوڑ دی، تم نے مجھ پر اعتبار کیا اور میں کتنا کم صرف نکلا کہ تمہارا وہ اعتبار توڑ دیا۔ چلو گھر چلتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ رباب روتے ہوئے برہان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں اب صرف بے پناہ محبت اور شدید پچھتاوا تھا۔ برہان، میں واقعی ڈرتی تھی، مجھے لگتا تھا آپ بھی مردوں کی طرح اس بھیڑ کا حصہ ہیں جنہیں عورت کی جان سے زیادہ اپنے وارث کی طلب ہوتی ہے، لیکن آپ کی محبت نے میرا وہ ڈر ختم کر دیا تھا اور اسی دن آپ نے مجھ پر قیامت ڈھا دی۔ برہان نے آگے بڑھ کر رباب کو اپنے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں چھپا لیا۔ رباب اس کے سینے پر سر رکھ کر یوں رونے لگی جیسے کوئی بھٹکا ہوا مسافر منزل ملنے پر روتا ہے۔ برہان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسلسل اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ نہیں میری جان، اب تم کبھی نہیں روگی، میں تمہارا ہر ڈر ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، تو میری زندگی ہو اور میں اپنی زندگی کو اب کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ان دونوں کے درمیان پھیلی ہوئی یہ خاموشی اور یہ آنسو ان کے سارے گھلے شکوے دھو رہی تھی۔ محبت کی طاقت نے ان کی غلط فہمیوں کی دیوار کو ریت کی طرح گرا دیا تھا۔ رباب کو برہان کے سینے میں وہ سکون اور وہ تپش محسوس ہو رہی تھی جس کے لیے وہ پچھلے کئی دنوں سے ترس گئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور برہان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس کی آنکھوں میں گہری نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، برہان، آج میں آپ کو ایک ایسی خوشی دینے والی ہوں جو ہمارے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دے گی۔ برہان نے ناسمجھی سے رباب کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، کیسی خوشی؟ میری جان، تمہارا یوں میرے پاس ہونا ہی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ رباب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور شرماتے ہوئے نگاہیں جھکا کر بولی، برہان، ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، میں امید سے ہوں۔ یہ سنتے برہان کے دماغ میں جیسے خوشیوں کے ہزاروں دیے جل اٹھے۔ وہ بے یقینی اور بے پناہ مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رباب کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھی۔ سچ رباب، تم سچ کہہ رہی ہو؟ رباب نے اس بات میں سر ہلایا تو برہان خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے رباب کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے بے ساختہ پیار کرتے ہوئے بولا، یا اللہ، تیرا کتنا بڑا احسان ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میرے اندر اس وقت کیا جذبات ہیں۔ میں تمہیں اتنی تکلیف دی اور تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے خوبصورت خبر دی۔ برہان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور وہ رباب کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک عجیب سے سحر میں گم ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا ہر نامکمل خواب آج پورا ہو گیا۔ رباب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور محبت سے بولی، برہان، اب تو آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے نا؟ برہان نے تڑپ کر اسے گلے سے لگایا اور بولا، کبھی نہیں رباب، میں اب تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، تم اور ہمارا یہ بچہ میری کل کائنات ہو اور میں اپنی اس کائنات پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اسی رات برہان رباب کو لے کر واپس حویلی پہنچا۔ تایا جان اور تائی جان جو بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے، رباب کو دیکھتے خوشی سے نہال ہو گئے۔ جب برہان نے انہیں رباب کی امید سے ہونے کی خبر سنائی تو پوری حویلی میں جیسے عید کا سماں ہو گیا۔ تائی جان نے خوشی کے مارے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹنے کا حکم دے دیا۔ وہ رباب کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے دعائیں دینے لگی۔ تایا جان نے بھی خوشی سے برہان کا کندھا تھپ تھپایا اور بولے، بیٹا، اللہ نے تمہارے گھر کو آباد کر دیا ہے، اب اس بچی کا خیال رکھنا یہ تمہاری اور ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ حویلی کا وہ لان جو پچھلے کچھ دنوں سے ماتم کدہ بنا ہوا تھا آج کہکوں اور مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ زارا بھی وہی موجود تھی اور وہ رباب کو اتنی خوش دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ برہان نے زارا کی طرف دیکھا اور سچے دل سے بولا، زارا، اگر آج تم مجھے وہ سب نہ بتاتی تو میں شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو کھو دیتا۔ تمہارا بہت شکریہ۔ زارا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دوستوں میں شکریہ نہیں ہوتا برہان، بس اب میری دوست کو کبھی رلانا مت، ورنہ اگلی بار میں تمہارے تھانے آ کر تمہاری شکایت کروں گی۔ سب لوگ اس بات پر ہنس پڑے۔ وقت نے ایک خوبصورت کروٹ لی اور قدرت نے ان کی سزیت اور محبت کے کڑے امتحان کا صلہ بے حد میٹھا دیا۔ رباب نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا اور برہان کی بچوں کی وہ شدت بھری خواہش جسے اللہ نے دوہری کر کے پوری کر دی۔
وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ حویلی کو آج کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگی روشنیوں، پھولوں کی مہک نے پورے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا تھا۔ آج برہان اور رباب کے جڑواں بیٹوں کی پہلی سالگرہ تھی۔ شاندار تقریب تھی۔ لان میں مہمانوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے۔ رباب ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس نیلے لباس میں ملبوس کسی اپسرا کی مانند لگ رہی تھی، اور برہان اپنے مخصوص روبدار انداز میں مہمانوں کو مل رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار اپنی حسین بیوی کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا تائی جان کی گود میں مچل رہا تھا۔ دونوں بچے بالکل برہان کی کاپی تھے اور اپنی معصوم شرارتوں سے سب کا دل مو رہے تھے۔ رباب چلتی ہوئی برہان کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، برہان ذرا اسے مجھے دے، مہمانوں کے ساتھ تصویریں بنوانی ہیں۔ برہان نے شرارت سے رباب کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، تصویریں تو بنتی رہیں گی، لیکن آج تم اتنی غضب کی لگ رہی ہو، چلو آؤ آج پوری ٹیم پلان کرتے ہیں۔ رباب کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، برہان لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، تھوڑا تو لحاظ کریں۔ برہان ایک دلکش قہقہا لگایا اور اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، دیکھنے دو لوگوں کو، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے شیر بچے ہیں۔ میں دنیا کا سب سے امیر انسان ہوں، کیونکہ میرے پاس میری یہ پوری دنیا موجود ہے۔ برہان کی ان بے باک باتوں پر رباب نے نظریں جھکا لی، لیکن اس کے ہونٹوں پر موجود وہ مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی سے کس قدر مطمئن اور خوش ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب مہمان جا چکے تھے اور حویلی میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی، دونوں بچے اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ برہان اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ رباب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ برہان نے دروازہ لاک کیا اور دبے قدموں چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ رباب کے کھلے بالوں میں ڈالے اور پیچھے سے رباب کے گرد اپنا حصار تنگ کر دیا۔ رباب کے وجود میں ایک جانی پہچانی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر برہان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں وہ پرانا جنون اور شدت آج بھی ویسے ہی تھی۔ برہان اب تھک نہیں گئے؟ سارا دن اتنی مصروفیت رہی ہے۔ رباب نے اس کی طرف مڑ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ برہان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے چوڑے سینے پر دبا لیے اور اس کی آنکھوں میں ہی ڈوبتے ہوئے بولا، تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے رباب، تم جانتی ہو، اور آج جو تم نے اپنے حسن سے مجھ معصوم پر بجلیاں گرائی ہیں، اس کا ازالہ تو کرنا پڑے گا نا۔ رباب نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ پر اپنے لمس اور اپنے پیار کی وہ چادر اڑا دی ہے جس نے میرے اندر کی ہر ویرانی کو آباد کر دیا، اور یہ حسن بھی تو اسی کا عکس ہے۔ برہان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے بالکل پاس لیٹا اور سرگوشی کی کہ آج کوئی ڈر، کوئی خوف اور کوئی پرانی تلخی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج صرف تم ہو اور میری وہ شدت ہے جو ساری زندگی تمہیں اپنے پیار میں قید رکھے گی۔ رباب نے مسکرا کر اس قید کو قبول کر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے درمیان موجود عشق کی تپش ان کی ہر پرانی اذیت کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی اور ان کی دھڑکنیں ایک ہی راگ پر گنگناتی چاہت کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ کیسی قربت تھی جس میں الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔